ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सादिक अली अंसारी, सुन्नी हनफी बरेलवी, गुजरात से। जैसे कि देवबंदियों के बड़े अकाबिर झूठ बोलते रहे, मेरे पास हवाले कसीर है झूठ बोलने की वजह से, झूठ बोलने के ताल्लुक से। जैसे मिसाल के तौर पर अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद है और बहुत सारी किताबें हैं जिसमें साफ साफ झूठ बोला गया है। उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए, अमानत में खयानत करते हुए और खाइन बनते हुए आज देवबंदी भी झूठ बोलते हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। आज एक देवबंदी मुफ्ती जो इम्तियाज सलामी ही की तरह एक 4x4 कमरे में बैठ के वीडियो बना के लोगों को जवाब देने की कोशिश करता है और अपने ही इबारत में खयानत करता है, अपने घर की इबारत में ही खयानत करता है। अभी मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, पहले आप वीडियो देख लीजिए, फिर मैं उसका झूठ दिखा रहा हूँ और आगे मैं मज़ीद तस्करा करता हूँ। ठीक है। ये इबारत जो फारूक रिजवी ने एतराज़ किया है बराहीन कातिया पर, और ये लिखी हुई है हज़रत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह की। ये जो हमारे पास एडिशन है इसका सफ़र नंबर 63 है। लिखते हैं कि यही सबब है कि एक सालिह यानी नेक बुजुर्ग आदमी फ़ख्र आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत से ख्वाब में मुशर्रफ हुए। यानी पता ये चल रहा है कि ये जो वाक़या बयान किया जा रहा है ये ख्वाब का वाक़या है, यानी ख्वाब बता रहे हैं, ख्वाब बयान कर रहे हैं। कहते हैं कि एक साले फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से ख्वाब में मुशर्रफ हुए तो आपको उर्दू में कलाम करते देख कर पूछा कि आपको ये कलाम कहाँ से आ गया, आप तो अरबी हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपकी ज़बान तो अरबी ज़बान है, आपको उर्दू कलाम कहाँ से आ गया, आप उर्दू में बात कर रहे हैं, आपको उर्दू कलाम कहाँ से आ गया। तो फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी ख्वाब की बात चल रही है, फरमाया कि जब से उलमाए मदरसा देवबंद से हमारा मुआमला हुआ हमको ये ज़बान आ गई। और इस पर इन्होंने ये एतराज़ किया कि देखिए इन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है कि नाउज़ु बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उर्दू ज़बान उलमाए देवबंद से सीखी है, देवबंद के आलिमों से सीखी है। अब आप ये बताइए कि जो मैंने आप हजरात के सामने उसूल पेश किए हैं, उन उसूल की रोशनी में कि जो उसूल इनकी किताबों से मैंने आप हजरात के सामने पेश किए हैं, उन उसूल की बुनियाद पर इस ख्वाब की हालत पर या इस वाक़ये पर कि जो वाक़या ख्वाब का बयान किया जा रहा है, इस इबारत पर कुफ्र के फतवे लगाना, ज़लालत और गुमराही के फतवे लगाना या उलमाए हक उलमाए देवबंद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख कहना कहाँ तक दुरुस्त हो सकता है, ये फैसला आपके हाथ। जी, जैसे कि आपने ये वीडियो देखी है तो उसमें उसने फारूक खान रज़वी साहब को जवाब देने की कोशिश की है। एक अल बराइन कातिया की इबारत है, सफ़ा नंबर 63 की, वो इबारत मैं भी पढ़ूंगा और देखूँ आपको दिखाऊंगा कि उसने 2 जगह पर खयानत की है और अपने ही घर की एक इबारत पढ़ने में उसने 2 जगह खयानत की है। फिर हमारे घर की इबारत तो फिर अल्लाह ही मालिक है, जो अपने घर की इबारत में लोग खयानत कर सकते हैं, तो फिर सुन्नियों की घर की इबारत में तो कोई शक व शुबा नहीं कि वो लोग खयानत क्यों ना करें। बहरहाल उसने जो इबारत पढ़ी है वही सफ़ा नंबर 63 की मैं भी इबारत पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन मैं उसका जो पॉइंट बता रहा हूँ कि उसने झूठ बोला, अपने घर की इबारत में उर्दू में कलाम करके देखा तो कलाम कहाँ से आ गई। ये पहली बात। फारूक खान रज़वी साहब की जो वीडियो है उसमें उन्होंने पूरी इबारत पढ़ी है, आखिरी तक इबारत पढ़ी है इसने, लेकिन आखिरी की इबारत में उसे छोड़ दिया। क्या इबारत छोड़ दिया कि सुभान अल्लाह, इससे दारुल उलूम देवबंद का रुतबा मालूम हुआ। इस पर ये पॉइंट था कि सुभान अल्लाह, इससे दारुल उलूम देवबंद का रुतबा मालूम हुआ, इससे क्या मतलब है। तो आपने अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो रही है तो खुद का रुतबा मालूम होता है कि हम कितने रुतबे के काबिल है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ख्वाब में मुशर्रफ हुए। लेकिन नहीं, दारुल उलूम देवबंद का रुतबा बढ़ाने के लिए ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब का आड़ लेते हैं कि फला फला बुजुर्ग ने ख्वाब देगा, फला फला बुजुर्ग ने। मेरे पास ख्वाब के ताल्लुक से कम सैकड़ों हवाले मौजूद है, फिर भी मैं 2-4 हवाले इधर पेश करता हूँ। पहले एक उसूल पेश कर देता हूँ, फिर मैं इबारत आगे पढ़ता हूँ अल बराइन कातिया की। ठीक है, एक इबारत पहले मैं इनके वहाँ पेश कर देता हूँ, एक उसूल में पेश कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास किताब है मुबश्शिरात दारुल उलूम देवबंद। ठीक है, ये बहुत बड़े देवबंदी आलिम की किताब है, मैं ऊपर का भी सफ़र लगा देता हूँ। ठीक है, मुबश्शिरात दारुल उलूम देवबंद, यहाँ पे एक उसूल में बयान करता हूँ, फिर मैं आगे अल बराइन कातिया और दीगर में हवाले पढ़ता हूँ ताकि बात वाज़ेह हो जाए कि ये अपने दारुल उलूम देवबंद की अजमत को बढ़ाने के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठा ख्वाब गढ़ते हैं और फिर अपने दारुल उलूम देवबंद की तरफ अजमत बढ़ाने के लिए झूठे ख्वाब बयान करते हैं।
ٹھیک ہے. یہ ان کے خواب کوئی بھی سچے نہیں. میں آخر تک سارے خواب کو بالکل جھوٹا اور دلیل سے ثابت کر سکتا ہوں, کیونکہ کوئی بات کرنے کے قابل نہیں ہے. اور اس خواب کے تعلق سے میں ویڈیو بنانا چاہوں تو 4-5 ویڈیو جو ایک دم آرام سے بن جائے گی اور لمبے لمبے ویڈیو بنیں گے. بہرحال میں شروعات کروں گا. پہلے وہ مبشرات دارالعلوم دیوبند کا وہ میں اصول پیش کر دیتا ہوں کہ کس اصول سے اپنے دارالعلوم دیوبند کی عظمت کو بڑھانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب کا سہارا لیتے ہیں. دیکھیے میرے پاس کتاب ہے مبشرات دارالعلوم دیوبند, اس کا صفحہ نمبر ہے 14. میں عبارت پڑھنے لگا ہوں, عبارت میں پڑھ کے سناتا ہوں, پھر آگے آپ خود غور کریے گا. پھر عبارت آپ کو بالکل اچھے سے سمجھ میں آئے گی. دوسری عبارت, ٹھیک ہے. لکھا ہے صفحہ نمبر 14 پر کہ ان مکاشفات اور خوابوں سے قلوب پر دارالعلوم دیوبند کی مقبولیت کا سکہ بیٹھ جاتا ہے. ان خواب, ان مکاشفات سے قلوب پر یعنی دل پر دارالعلوم دیوبند کے عظمت کی مقبولیت کا سکہ بیٹھ جاتا ہے. یعنی یہ لوگ جو خواب گڑتے ہیں, لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ فلاں فلاں خواب دیکھا, تو یہ اصول یہاں پہ موجود ہے کہ ان مکاشفات سے دارالعلوم دیوبند کی عظمت کا سکہ قلوب پر یعنی دل پر بیٹھ جاتا ہے. اب آپ کو آسانی سے عبارت سمجھ میں آئے گی کہ جو دارالعلوم دیوبند کے تعلق سے جو عبارت سے لوگ خواب گڑتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں دارالعلوم دیوبند کی عظمت کے تعلق سے. 2-3 حوالے میں پیش کروں گا. سب سے پہلے وہ البرائن قاطعہ کی عبارت میں پیش کر رہا ہوں, جس میں 2 جگہ اس نے صحنت کی اور اس میں خود اپنی ہی عبارت پوری نہیں پڑھی اور ایک جگہ اس نے غلط پڑھا. وہ عبارت میں پڑھ کے سنا تھا, پھر آگے میں دوسری عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اصول تو میں نے پیش کر دیا. ٹھیک ہے, اب دیکھیے گا میں پوری عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں. اس نے کہاں پہ صحنت کی, ایک جگہ 2 جگہ صحنت کی, میں پڑھ کے سنا رہا ہوں پوری. یہی سبب ہے کہ ایک شخص فخر عالم علیہ السلام کی زیارت میں خواب میں مشرف ہوئے تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھا تو پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی. میں یہ عبارت میں وہی صفحہ نمبر 63 کی عبارت میں لگا رہا ہوں اور دیکھ لیجئے, اس کی ویڈیو سن لیجیے گا. اس نے کہا ہے کلام کہاں سے آ گئی. یعنی اس کو بھی معلوم ہے کہ کیا قابل جاہل تھے, یہ صحیح کر کے پڑھ رہا ہے. حالانکہ اس میں بالکل واضح لکھا ہوا ہے کہ کلام کہاں سے آ گئی. وہ صفحہ میں لگا رہا ہوں, کسی کو آپ کو چاہیے تو آپ مجھ سے لے سکتے ہیں. وہی عبارت صفحہ نمبر 63 پڑھ رہا ہوں. بہرحال ایک پہلے اس نے جھوٹ بولا, وہ میں دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے, کلام کرتے دیکھا تو کیا آپ کو کلام کہاں سے دی. آپ تو عربی ہے. پھر فرمایا کہ جب سے مدرسہ دارالعلوم دیوبند کا معاملہ ہوا تو ہم کو یہ زبان آ گئی. اب میں تو تھوڑا تذکرہ کرتا ہوں, پہلے میں اس کی عبارت کو پوری کرتا ہوں. بس اس نے اتنی ہی عبارت پڑھی, حالانکہ فاروق خان نقوی صاحب نے پوری عبارت پڑھی تھی. پوری عبارت کیا تھی کہ سبحان اللہ, اتنے رتبہ مدرسہ دارالعلوم دیوبند کا معلوم ہوا. کیا معلوم ہوا؟ سبحان اللہ, اس خواب سے دارالعلوم دیوبند کا رتبہ معلوم ہوا. جیسے کہ میں نے ایک اصول یہاں پہ مبشرات دارالعلوم دیوبند کا بیان کیا تھا کہ یہ لوگ اپنے دارالعلوم دیوبند کی عظمت کو بڑھانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کو گڑھتے ہیں. اب آپ کو اصول سمجھ میں آ گیا, عبادت سمجھ میں آ گئی, خواب کے تعلق سے کہ یہ خواب گڑھا ہے یا حقیقت ہے, آپ کو بالکل آگے سمجھ میں آ گیا. بہت سارے میرے پاس خواب کے تعلق سے ویڈیو بھی ہے اور حوالے بھی موجود ہے. 1-2 حوالے میں پڑھ کے آؤ سناتا ہوں, سنیے گا. تو اس نے 2 جگہ عبارت میں خیانت کی تھی, وہ میں نے دونوں جگہ واضح کر کے بتا دیا. اسی طریقے سے یہ دیوبندی لوگوں کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں. اپنے ہی گھر کی عبارت میں جب خیانت کرتے ہیں تو سنی علماء کی عبارت کو کیوں نہ اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ کی عبارت میں خیانت کیوں نہیں کریں گے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. ٹھیک ہے, یہ اتنے بڑے منافق ہوتے ہیں دیوبندی, سارے لوگ جانتے ہیں. جو ان سے نہیں جانتے وہ جان سکتے ہیں ان کی گھر کی کتاب کو دیکھ کر کے. بہرحال وہ میں نے تو ایک عبارت پڑھ کے سنائی تھی اور میں ایک عبارت اور سناتا ہوں. وہی مبشرات دارالعلوم دیوبند کی صفحہ نمبر 24 ہے. صفحہ نمبر 24 کی عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں. لکھا ہے کہ سید احمد صاحب مدنی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مجدد الفسانی ان کے مکاتب جو ابھی چھپے نہیں تھے, میں نے لکھا دیکھا ہے کہ جب بادشاہ جہانگیر نے ان کو قید کیا تو دہلی بلایا اور ان کا دیوبند سے گزر ہوا تو فرمایا کہ اس جگہ سے مجھے علم نبوت کی خوشبو آ رہی ہے. کیا ہے؟ مجدد الفسانی جب موجود تھے تو اس وقت دارالعلوم دیوبند کا نام ہی نہیں پڑا تھا, لیکن انہوں نے خواب گڑھے. یہاں سے بالکل واضح معلوم ہوتے ہیں کہ مجدد الفسانی کب سے گزرے, 400 سال پہلے. اور انہوں نے واضح جھوٹ بول دیا کہ دارالعلوم دیوبند سے گزر ہوا تو وہ فرمانے لگے, کیا فرمانے لگے کہ مجھے اس جگہ سے علم نبوت کی خوشبو آ رہی ہے. چلیے میں حوالہ بھی پیش کر دیتا ہوں. یہ خواب بالکل گڑھے ہوئے ہیں کیونکہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ آج کے نہیں ہے, یہ تقریباً 450 سال پہلے کے. اور دیوبند کا نام کب سے پڑا ہے؟
یہ دیوبند کا نام تقریباً 150 سال سے پہلے پڑا ہے، 150 سال پہلے پڑا ہے۔ تو آپ بتائیے جس جگہ کا نام 150 سال پہلے ہی پڑا ہوا ہے، تو اس جگہ 450 سال پہلے مجدد الپ ثانی نے کیسے نام لے کے کہہ دیا کہ اس جگہ سے مجھے علم نبوت کی خوشبو آ رہی ہے، حالانکہ وہاں اس جگہ سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ مورتی پوجا ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، بت پوجے جا رہے تھے۔ میں حوالہ پیش کر دیتا ہوں کہ اس جگہ پہلے مورتیاں پوجی جا رہی تھی، اور وہاں پہ مجدد الپ ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھوٹ منسوخ کر کہا کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے علم نبوت کی خوشبو آتی ہے دیوبند سے، حالانکہ دیوبند کا نام 150 سال پہلے پڑا۔ مجدد الپ ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کب سے گزرے ہیں؟ 400-450 سال پہلے سے۔ وہ حوالہ میں پیش کرتے تھا، سمجھیے کیسے یہ خواب کرتے ہیں، اپنے گھر کی کتابوں میں خود پکڑے جاتے ہیں، کس طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں یہ دیوبندی۔ میں حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، یہ دیکھیے میرے پاس کتاب ہے، کتاب کا نام ہے شیخ الہند امام العصر حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، کتاب کا نام ہے شیخ الہند۔ اس کا صفحہ نمبر ہے میرے پاس، میں عبارت میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں، سنیے گا۔ صفحہ نمبر 12 ہے، صفحہ نمبر 12 ہے۔ اب دیکھیے کہ میں عبارت پڑھ کے سنانے لگا ہوں۔ معتبر لوگوں سے یہ منقول ہے کہ تمام ہندوستان کی طرح اس نواح میں بھی بت پرست موجود تھے، آباد تھے۔ کہاں پر؟ ابھی آگے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ آباد تھے، بتوں اور دیوتیوں کی کثرت سے یہاں پوجا ہو رہی تھی۔ مشہور ہے کہ اس تکلف میں مکاتبین ابتدا میں دینی بند اور رفتہ رفتہ دیوبند کہلایا۔ کب کہلایا رفتہ رفتہ دیوبند؟ یہ 150 سال پہلے کہلایا، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے حوالہ میں پیش کر دیا صفحہ نمبر 12 کا، جس کتاب کا نام ہے شیخ الہند، ٹھیک ہے۔ تو جس جگہ پر 150 سال پہلے خود رفتہ رفتہ کر کے دیوبند نام پڑا، ٹھیک ہے، اب ان سے پوچھ لیجیے گا کیا 400 سال پہلے 500 سال پہلے کیا اس جگہ پر دیوبند کہلایا جاتا تھا؟ حوالہ پیش کرے، میں تو حوالہ پیش کر چکا۔ جس جگہ پر خود 150 سال پہلے دیوبند نام پڑا، تو اس جگہ 350-400 سال پہلے مجدد الپ ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کو کیسے علم نبوت کی خوشبو آنے لگی، کہ کیسے وہ دیوبند سے ان کا گزر ہو گیا؟ مجھے اس کا جواب مفتی راغب قاسمی تک بہت جواب دیتے رہتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اپنے ہی گھر کی عبارت پر جھوٹ بولتے ہیں اور خیانت کرتے ہیں۔ ذرا اس عبارت کا جو بھی جواب اگر آپ کو بند پڑے تو دے دیجیے گا، اور بغیر خیانت کیے ہوئے۔ میرے پاس تو بہت سارے حوالے ہیں، اگر آپ جواب دیں گے تو پھر میں ادھر سے اسٹارٹ کروں گا آپ کا جواب دیتے ہوئے۔ میرے پاس بہت حوالے ہیں، ابھی آپ اگر شروع کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے کچھ حوالے دیے ہیں، زیادہ حوالے میں نہیں دے رہا ہوں، کیونکہ آگے کے لیے مجھے بچا کے رکھنا ہے۔ بہت سارے میرے پاس حوالے موجود ہیں، اور ایسے ایسے خواب ہیں جن خواب کو بیان کرے اور اس سے عقیدہ رکھے اس طریقے کا، تو انسان کافر ہو جائے۔ بہرحال ایک حوالہ میں آپ پیش کر دیتا ہوں خواب کے تعلق سے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ خواب واقعی میں اچھے ہیں یا برے؟ کیونکہ نبی پاک لوگ یہ اصول بار بار دکھاتے ہیں، جو بندی حضرات کہتے ہیں کہ یہ خواب کی باتیں، خواب پر حکم نہیں لگتا، لیکن بیچاروں کو یہ نہیں معلوم کہ اور جگہ بھی حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر برے خواب دیکھو تو اس کو بیان نہ کرو۔ کیا فرمایا ہے؟ اگر برے خواب دیکھو تو اس کو بیان نہ کرو۔ اب آپ مجھے اپنے سنی بھائیوں تو چھوڑ دیجیے، دیوبندی حضرات سے میں اتنا ہی کہوں گا کہ صرف آپ بتا دیجیے یہ اچھے خواب ہے یا برے خواب ہے، یہ اچھے خواب ہے یا برے خواب ہے۔ صرف ایک عبارت میں پڑھ کے سناتا ہوں ملفوظات حاتم الامت کی، صرف اتنا ہی مجھے جواب دیجیے یہ اچھے خواب ہے یا برے خواب ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ برے خواب بیان نہ کرو، اور یہاں بیان ہو رہا ہے کس طریقے سے خفیہ خواب بیان ہو رہے ہیں، اس خواب کا سہارا لے کر کے کس طریقے سے قرآن کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے۔ میں عبارت پڑھ کے سناتا ہوں، پھر آپ کی ذمہ داری آپ بتا دیں مجھے کامنٹ میں، یا پھر کال کر کے بتا سکتے کہ یہ صرف ایک اچھا خواب ہے یا برا خواب ہے، بس اتنا ہی مجھے جاننا آپ سے۔ عبارت میں سنانے لگا ہوں، رکیے عبارت میں نکال کے ابھی میں سناتا ہوں، ابھی میں عبارت سنا رہا ہوں جس میں سے بات واضح ہو جائے گی یہ خواب اچھے ہیں یا برے خواب ہے، تو آپ دیوبندی حضرات کی ذمہ داری ہے۔ میں عبارت ابھی پڑھ کے سناتا ہوں، کیونکہ انہوں نے خواب کا سہارا لے رکھا ہے جھوٹ بولنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو میں عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے ملفوظات حکیم الامت، ٹھیک ہے، جلد نمبر 15 ہے، صفحہ نمبر 182 ہے۔ میں عبارت پڑھ کے سنانے لگا ہوں کہ ایک شخص نے مولانا عبدالعزیز کے پاس بیٹھتے ہوئے رونے لگا اور فرمایا کہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایسا خواب دیکھا ہو، مجھے اندیشہ ہے کہ میرا ایمان جا رہا ہے۔ دیکھیے وہ خود مان بھی رہا ہے، لیکن آگے دیکھیے خواب کی تعبیر کے نام پر کیسے قرآن کی توہین کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، ایمان جاتا رہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بیان تو کرو۔ ان صاحب نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین قرآن پہ پیشاب کر رہا ہوں
اب مجھے کوئی بتائے دیوبندی یہ خواب اچھے ہیں یا برے ہیں؟ یہ قرآن مجید پر پیشاب کرنا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ خواب اچھے ہیں یا برے ہیں؟ میں ان سے اتنا پوچھوں گا تو کہہ دے کہ خواب اچھے تو کافر ہو جائے گا۔ جو قرآن مجید پر پیشاب کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں خواب کا آڑ لے کر، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ برے خواب دیکھو تو بیان نہ کرو، یہ برے خواب تو اچھے خواب تو نہیں، یہ برے خواب ہے۔ ٹھیک ہے، میں عبارت مکمل سنانے لگا ہوں۔ لکھا ہے کہ کیا فرمایا ہے کہ قرآن پہ پیشاب کر رہا ہوں تو حضرت نے فرمایا بہت اچھا خواب دیکھا ہے، تمہارے یہاں عنقریب لڑکا ہوگا اور حافظ ہوگا۔ یہ خواب کی تعبیر ہے، یہ عنقریب تمہارے وہاں لڑکا ہوگا اور حافظ ہوگا۔ یہ کس نے تعبیر بیان کر دی مجھے نہیں معلوم، تو خود کے گھر کی گڑی ہوئی تعبیر موجود ہے کہ مادر اللہ کے دل قرآن سے پیشاب کرو۔ تو دیوبندی کا میرا سوال ہے اور ان سے میں جواب طلب کروں گا کہ اس عبارت کا جواب دے دے مجھے کہ یہ جو خواب ہے یہ واقعی میں اچھے ہے یا برے خواب ہے؟ اگر برے کہو گے تو بھی پھنسو گے، اچھے خواب کہو گے تو بھی پھنسو گے۔ وہ کون سا حافظ تھا، نام کیا تھا، تو اس سے دلیل بھی مجھے چاہیے، کس کتاب میں لکھا ہے، وہ تھا کون، مجھے اس کا حوالہ چاہیے، ورنہ میں سمجھوں گا کہ یہ گڑا ہوا خواب ہے۔ خواب تو کسی کے نام سے بھی گڑا جا سکتا ہے، عنقریب لڑکا ہوگا، وہ کون سا لڑکا تھا جو حافظ بنا بعد میں مرا زندہ ہوا، یہ تو خواب میں گڑا ہوا ہے۔ بہرحال میں یہاں پہ ختم کر رہا ہوں اور میرے پاس بہت سارے حوالے جاتے ہیں، میں انشاءاللہ آگے شروع کروں گا خواب کے تعلق سے، تو میں اتنے پر ختم کر رہا ہوں اور سننے بھائیوں سے کہوں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے۔ اور دیوبندی پہ کہتا ہوں کہ اگر حلالی ہو تمہاری ضرورت میں اگر دم ہے تو آ کے کسی بھی حوالے سے آ کے بات کرو، کسی بھی موقف پر اپنا بیان کرو اور آ کے مجھ سے بات کرو، ٹھیک ہے؟ میں تو تمہارے دھرم کی سے دجیہ اڑاتا رہوں گا، بہرحال بات نہ کریں گے تو اسی طریقے سے میں حوالہ پیش کر کے ان کی اوقات دکھاتا رہوں گا، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، کامنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔